बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें, और ये ख़बरें कुछ ख़बरें हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी यकीनन अच्छी होंगी, लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ख़बरें आ रही हैं, भारतीय अवाम इस वक्त एक बहुत बड़े कहर में मुब्तला हैं। बल्कि एक कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ उन पर, एक अज़ाब अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना का एक और बड़े, उससे बड़े ख़तरनाक अज़ाब ने, ख़तरनाक वबा ने वहाँ पे डेरे डाल दिए हैं और हज़ारों लोग अब उससे भी मर रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़ दर्दनाक तस्वीर है इंडिया की, वो आपके सामने रखता हूँ। और कुछ ख़बरें आ रही हैं हमारी बैतुल मक़दस से, क़िबला अव्वल से। वहाँ पे जी हल्ला बोला गया, हमला किया गया है और बच्चे, फ़लस्तीनी बच्चे जहाँ बहक हो गए, उनको क्या कहना चाहिए, निशाना बनाया गया है बहुत ज़्यादा। फिर फ़लस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में उनको बेचारों को मौत के घाट उतार दिया गया और इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी तकलीफ़ें दूर करे और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़लस्तीन में क्या जुल्म व सितम हो रहा है। पहले पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बरें हैं, चलें मैं पहले वो बाद में देता हूँ। तो भारत से स्टार्ट करते हैं जी। भारत में जी एक क्या कहना चाहिए, कोरोना में गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक, मैं बयान करना मुश्किल है, आप कहेंगे पता नहीं ये क्या इतनी ख़तरनाक ख़बरें, खौफनाक इत्तलात। वो कहते हैं जी कि जितनी तादाद बताई जा रही है उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया में इस वक्त अमवात हो रही हैं कोरोना की वजह से। वो क्या ख़बरें आ रही हैं? वो ख़बरें आ रही हैं कि 40,000 से 80,000 यौमिया इंडिया में अमवात हो रही हैं कोरोना से। 40,000 से 80,000 तक तमाम हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। और उसकी रीज़न क्या है? अब इज्तिमाई तौर पे लाशें जलाई जा रही हैं, चिताएँ जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे जलाई जा रही हैं। हमारे यहाँ तो इज्तिमाई कब्रों का तसव्वुर है, ईसाइयों के यहाँ भी इज्तिमाई कब्रों का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चिता जलाई जाती है एक एक करके। अब एक एक करके नहीं जलाई जा रही जी, अब जलाई जा रही है इज्तिमाई तौर पे। डेड बॉडीज़ रखते हैं, साइडों पे लकड़ियाँ रखते हैं और जला देते हैं। उसके बाद इससे भी ख़तरनाक बात है कि फिर भी सूरत हाल मामूल पे नहीं आ रही। शमशान घाट में फिर भी जगह नहीं मिल रही और शमशान घाटों में इस हद तक ये सब कुछ करने के बावजूद अब क्या सिचुएशन है? अब सूरत है कि लाशें जो हैं वो गंगा में, दरियाए गंगा में, जमुना में बहा दी जाती हैं। और इतनी लाशें बहाई गई हैं कि ज़ाहिर है जी अब वो लाशें ऊपर उठाई हैं और उससे ताफ़ुन फैल रहा है। ये ख़बर हमारी नहीं है, गैर मुल्की ज़राए अबलाग दे रहे हैं, भारतीय मीडिया ख़ुद बता रहा है। और रियासत बिहार में कई लाशें दरियाए गंगा के किनारे बहती हुई पाई गई हैं जी, जबकि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार के सरहदी इलाके बक्सर में दरियाए गंगा के किनारे तक पहुंची हैं। इसी तरीके से न सिर्फ ये बल्कि और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मनाज़र देखने आए हैं। 30 से 40 लाशें मिली हैं जी, और उनका वाली वारिस कोई नहीं। 5 से 7 दिन पुरानी लाशें। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अब ये इस मुसीबत से निकलने के लिए, क्योंकि शमशान घाट में भी आपको मैंने बताया था कोई ले जाने वाला कोई नहीं है लाशें। कोई साइकिल पे लेके जा रहा है, कोई कंधे पे लेके जा रहा है, कोई रक्शे पे लेके जा रहा है। अपने अजीज़ व अक़ारिब उनको हाथ नहीं लगाने के लिए तैयार मुसलमान हैं, वो ये सर्विस दे रहे हैं। इवन अपनी मुसलमानों की तदफीन तो हो ही रही है, वो साथ साथ ईसाई बिरादरी को भी और हिंदू बिरादरी को भी अपनी ये सहूलत दे रहे हैं और ये चिताएँ जलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये है इस वक्त मामला। उसके साथ साथ ऑक्सीजन बदस्तूर बंद है और भारत ने पाकिस्तान से ऑक्सीजन
درآمد کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے، اور نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے، امت شاہ، نریندر مودی، اجیت ڈوبھل، انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہمارا سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوگا، پاکستان سے آکسیجن آئے گی اور بھارتی شہریوں کو لگے گی، تو یہ تو سیاسی طور پہ ہمیں بڑا نقصان ہو جائے، بندے مرتے ہیں تو مر جائیں، کوئی نہیں، 1000 لاکھ کتنے مر جائیں گے، ہزاروں لاکھوں مرنے ہیں، باقی بھی مر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی آکسیجن، پاکستان کا یہاں پہ پرسیپشن اچھا نہیں ہونے دینا، پاکستان کا تاثر یہاں پہ اچھا نہ ہو۔ تو اس بات کا انکشاف، ویسے تو دبا کے بیٹھے تھے، اس بات کا انکشاف جو ہے وہ کیا ہے ہندوستانی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کے زیر قیادت وفاقی حکومت نے پڑوسی ملک سے جو مایا میڈیکل آکسیجن درآمد کرنے کی صوبے کی درخواست مسترد کر دی ہے، کیونکہ جو ہمارے پڑوس میں تو پنجاب ہے، ہریانہ ہے، یہ صوبے ہیں جہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے موسٹلی۔ تو کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا جی کہ نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھا گیا تھا کہ ہمیں 50 میٹرک ٹن آکسیجن ہمارے لیے مختص کی جائے اور ہم پاکستان سے منگوانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے، لیکن ہندوستانی پنجاب کی حکومت کو نریندر مودی اور امت شاہ نے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا جی ہمارے ہندوستان میں رہنے والے بھائیوں، آپ کی جان بچانے کے لیے پاکستان نے تو بہت کوشش کی اور آکسیجن دینے کی کوشش کی، ہر طرح کی مدد پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہندوستان کے عوام سے پاکستان کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ ہم آپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جیسے ہم اپنوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ بھارت کے عوام جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ہماری طرح کے ہیں، معصوم ہیں، وہ ہرگز وہ تو پیار چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں۔ یہ صرف نریندر مودی، بی جے پی، RSS، اجیت ڈوبھل، ڈاکٹرائن، یہ ہیں وہ، امت شاہ، یہ کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں اگر ہم آپس میں الیک سلیک اچھی ہو جائے، آنا جانا ہو جائے، تجارت ہو جائے، مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے تو، عوام کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ وہاں پہ جو ان کا ہے دکانیں، نفرت، وہ نہیں صحیح۔ تو یہ چیز، تو چلیں جی اب ہم دعا کریں گے، صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ باقی کہیں سے بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایک اور خطرناک بیماری نے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ سر اٹھایا ہے، اور اب سینکڑوں نہیں، ہزاروں اموات اب اس سے بھی ہو رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا اس کو چھپا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آج کل خبر جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، اور اب بھارت کے میڈیا رپورٹس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور فرید زکریا کا آپ نے انٹرویو سنا ہی ہوگا، اس میں انہوں نے جو انڈیا میں میڈیا کی صورتحال ہے اور جو سینسرشپ ہے، جو اس وقت جبر ہے وہاں پہ، وہ انہوں نے خود بیان کر دیا کہ کس طریقے سے اس وقت وہاں پہ مسلط کیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، مودی ڈکٹیٹرشپ۔ تو جو بیماری ہے وہ ہے بلیک فنگس۔ یہ بلیک فنگس آ گئی ہے، اور یہ کرونا سے جو متاثرہ مریض ہیں، جو کرونا سے بچ پا رہے ہیں، موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتے ہیں، یہ ان پہ حملہ آور ہو رہی ہے، کیونکہ کرونا کے مریضوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، ریزسٹنس نہیں رہتی، اس لیے یہ ان پہ اب یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ بلیک فنگس ہے کیا، یہ بھی بتا دیتا ہوں، کافی خوفناک ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ ہے جناب بھارتی ریاست گجرات، مہاراشٹر، بنگلور، حیدرآباد، پونے اور دہلی میں یہ بلیک فنگس کا راج ہے۔ ہزاروں متاثرین کا علاج چل رہا ہے جی اس میں، اور ان میں متعدد افراد کی جان جا چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف جان نہیں گئی بلکہ جان بچانے کی صورت میں کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ حملہ آور ہو رہی ہے جی آنکھوں پہ، اور یہ حملہ آور ہو رہی ہے منہ میں، دانتوں پہ، جبڑوں پہ۔ تو فنگس آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، وہ چلتی ہے تو ایک زخم یا انجری ٹائپ یا انفیکشن ٹائپ اس طرح کی ہے، وہ پورے کا پورا جبڑا نکالنا پڑتا ہے، آنکھیں نکالنی پڑتی ہیں جس ایریا میں بھی ہو۔ تو وہاں پہ بھارتی شہریوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، جبڑے نکالے جا رہے ہیں منہ سے کہ ان کی جان بچ جائے، اور سینکڑوں لوگ اس
اس تکلیف سے صورتحال کا سامنا ہے، آپ خود سوچیں کہ جن کی آنکھیں نکل جائیں، جن کے منہ سے جبڑے نکل جائیں تو اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ اور یہ دہلی کا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سابق ڈائریکٹر کی بھی ایک رپورٹ چھپی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ پچھلے 1 ماہ سے جی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ، وہ مریض شکار ہو رہے ہیں جو کرونا میں مبتلا، کرونا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ حالات، واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال انڈیا کی۔ فلسطین کی بتا دوں کہ فلسطین میں صورتحال یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ پھر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی مقبوضہ یروشلم میں، اور اس کو مقبوضہ وادی کہتے ہیں، اس پہ قبضہ کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر ہے، اسی طرح مقبوضہ فلسطین ہے، مقبوضہ یروشلم ہے، مشرقی یروشلم، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب اسرائیل کی فوج نے، اسرائیل کی فورسز نے باقاعدہ طور پہ جی فائرنگ کی ہے، فضائی حملے کیے ہیں، اور بچے مارے جا چکے ہیں، فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، معصوم۔ تو یہ کچھ ہو چکا ہے جناب، اور حماس نے بھی سر اٹھا لیا ہے، وہ جوابی کارروائیں شروع کر دیں، وہاں پہ حالات کافی خراب ہے، اور مسجد اقصیٰ کے ایک حصے میں آگ بھی لگ گئی ہے قبلہ اول میں، وہ مناظر بھی میڈیا پہ برسر عام آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، اور پاکستان کے لیے ہمیں صرف دعا کرنی، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جی، باقی جو حکمران ہیں اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو اتنی ہمت دے کہ وہ متحد ہو کے کوئی اس کے بارے میں آواز اٹھا سکیں۔ تو نہتے لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اچھی خبر یہ ہے جی کہ پاکستان میں الحمدللہ کرونا کا صورتحال بدستور نیچے آ رہی ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، لوگوں نے تھوڑا سا جبر کیا ہوا ہے اپنے آپ پہ، اور مارکیٹس بند ہیں، کاروبار بند ہیں، SOPs پہ سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ افواج پاکستان بھی میدان میں موجود ہے، رینجرز بھی، پولیس بھی، سب کے سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نمبر ہے پازیٹیوٹی ریٹ وہ نیچے گر گیا ہے کرونا کا، وہ آ گیا ہے 7-8% پہ، اور پلس یہ کہ شرح موت نیچے آ گئی ہیں، اور بہت 200 سے اوپر چلی گئی تھی، پھر 150 تک، بہت زیادہ 150 سے اوپر ہیں، اب 100 کے آس پاس ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اچھا سائن ہے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ مزید 1 ہفتہ صبر کر لیں، عید پہ مزید تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ روزے جانے جا رہے ہیں، بلکہ 3 روزے رہ گئے ہیں، تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکالے۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جی پولیو، پاکستان میں پولیو وائرس بہت زیادہ ہے، اور دنیا بھر کے 1-2 ہی ملک ہیں رہ گئے ہیں جس میں پولیو باقی ہے، تو وہ پاکستان اس میں شامل تھا، لیکن اب جی پولیو وائرس پاکستان سے غائب ہو رہا ہے، اور ملک کے سیوریج کے پانی سے پولیو وائرس جو ہے وہ تیزی سے غائب ہونے لگا ہے۔ اور جو لیٹسٹ ہے NIH کی رپورٹ، قومی ادارہ صحت کی، اس کے مطابق ملک کے سیوریج کے پانی سے کے نمونے لیے گئے، 60 سے زائد مقامات کے گٹرز کے پانی کا پولیو ٹیسٹ کیا گیا، اور جانچ پڑتال کے دوران، تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ طویل عرصے کے بعد کسی بھی شہر کے گٹر میں پولیو وائرس نہیں پایا گیا، اور اس بات کی تصدیق کی گئی۔ یہ نمونے 8 تا 23 اپریل کو لیے گئے تھے، اور ان میں جو علاقے شامل ہیں مختلف شہروں کے، مچھر کالونی ہے، خمیس و گوٹھ کراچی ہے، سکھر کے گٹر ہیں، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، ملتان ہے، DG خان ہے، اور اسی طریقے سے لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، لورالائی، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، بنوں کے گٹر سے بھی پولیو کے نمونے لیے گئے۔ تو الحمدللہ پولیو کے وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ کے فضل سے پاکستان پولیو فری ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیو کیا ہوتا ہے، پولیو جی یہ بھی ایک خطرناک معاملہ ہے، اور اگر یہ حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں، نچلا حصہ جو ہے، دھڑ جو ہے
ٹانگیں جو ہیں اور نچلا دھڑ وہ ہو جاتا ہے معذور ہو جاتا ہے انسان، پھر ساری عمر انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو نیچے والی ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، نچلا دھڑ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پولیو۔ تو اچھی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ پولیو فری پاکستان کو کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔